अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनू। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, मैं अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से आपके सामने जिस टॉपिक पर बात करने की कोशिश कर रहा हूं वो टॉपिक है कि क्या रुकू मिलने से रकात हो जाती है या रुकू मिलने से रकात नहीं होती है। इस ताल्लुक से मैं उनकी दलीलें भी आपके सामने रखूंगा जो ये कहते हैं कि रुकू मिलने से रकात हो जाती है, और उनकी भी दलीलें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा जो कहते हैं कि रुकू मिलने से रकात नहीं होती है। इस बारे में शेख अबू ज़ैद ज़मीर साहब ने भी उलमा के दो कौल को नकल किया है और आखिर में यही कहा है कि रुकू मिलने से रकात हो जाती है। तो उनकी भी बात को आप जरा सुनिए, उन्हीं की जुबानी क्या कहते हैं। अगर इमाम रुकू में चला जाए और आने वाला शख्स को रुकू मिल जाए लेकिन वो सूरह फातिहा नहीं पढ़ सका तो रकत पूरी हुई या नहीं, इस बारे में दो कौल उलमा के हैं। इमाम अल बुखारी का कहना है कि उसको रकत नहीं मिली, उसको रकत दोहरानी पड़ेगी। अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला की रिवायत की बुनियाद पर जो उन्होंने जुज़ुल क़िराअह में जिक्र की है कि जिसको रुकू मिला है वो क़िराअत उसकी पूरी करे, अगर नहीं कर सका है तो उसकी रकात उसको दोहरानी पड़ेगी। और इस सिलसिले में इब्न मसूद की रिवायत इसकी बिलाक्स है, और इसी तरह से दूसरे सहाबी हैं अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी रिवायत से इस्तिदलाल करते हुए बाद दूसरे उलमा ने कहा है, शेख बिन बाज, शेख उसैमीन, शेख अल-अलबानी वगैरह दूसरे और भी उलमा ने कहा है कि अगर किसी को रुकू मिल जाता है तो ये ख़ास हालत है, इसमें उसको रकत मिल जाती है। अगर किसी को रुकू मिल जाता है उसको रकत मिलती है। क्यों? इसलिए कि अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रकात दोहराने के लिए नहीं कहा था। ये दोनों का इस्तिदलाल है, जिस आदमी का जिस पर इत्मीनान हो उस पर अमल करे। तो आपने सुना, ये हैं शेख अबू ज़ैद ज़मीर साहब। इन्होंने भी उलमा के दो कौल को नकल करके कहा कि एक उलमा का कौल ये है और उसमें इमाम बुखारी भी हैं, कहते हैं कि रुकू मिलने से रकात नहीं होती है, उसको दोहरानी पड़ेगी। और दूसरे कौल को इन्होंने कहा है कि रुकू मिलने से रकात हो जाती है, जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर सहाबा के अक़वाल को इन्होंने पेश किया है। तो मुख्तसर सा जवाब इनका रहा है सवाल में, लेकिन बिला तहकीक मरफू हदीस तो कोई भी नहीं है। और जिस हदीस को ये दलील बना करके कहते हैं अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से मशहूर हदीस है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। उस हदीस के अंदर जो कि सही बुखारी में हदीस नंबर 783 है, उसके अंदर तो इजाफी अल्फाज नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, लेकिन दीगर रिवायतों को मैं आपके सामने रखूंगा। उसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यह हुक्म दिया था कि जो रकात रह गई है उसको बाद में पूरी कर लो। वो भी मैं बात आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। इसी तरह से एक और शेख हैं जिनका नाम है शेख तारिक सौदागर मदनी, ये भी मदीना शुमार हो जाएगी, उसे रकात दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मशहूर वाक़या है कि एक मरतबा नमाज के लिए पहुंचे, देखा कि इमाम रुकू में जा चुके हैं, तो उन्होंने क्या किया, सफ से काफी पीछे तकबीर तहरीमा कही, रुकू कर लिया, हालत रुकू ही में दौड़ते हुए आकर के सफ में मिल गए। ऐसे नहीं कि आकर के आपने सफ में रुकू किया, सफ से पहले आपने तकबीर तहरीमा कह ली, वहीं पे आपने रुकू भी कर लिया और हालत रुकू में दौड़ते हुए आप आकर के नमाज में मिल गए। नबी करीम अलैहिस्सलाम को इस हरकत का पता चला, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब पता चला कि उनकी यह हरकत है, कहा ज़ादकल्लाहु हिरसन वला तउद, कि अल्लाह ताला तुम्हारे इस नमाज के इबादतों के शौक़ को और बढ़ाए, लेकिन ऐसे दोबारा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसे दोबारा न करो। तो इसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ला तउद के जो अल्फाज कहे, इसको लेकर के उलमा ने लंबी बहस की है, वक्त नहीं है कि उसको बयान करूं, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा न करने का जो हुक्म दिया है वो इसलिए है कि दौड़ के आना ये शरीयत में जायज़ नहीं है। नमाज के लिए अगर आप पहुंच रहे हो, रकात के छूटने का भी डर हो, इमाम के सलाम फेरने का भी डर हो, तब भी दौड़ के नहीं आना चाहिए, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम के अल्फाज साफ हैं कि वलाकिन तूहा वालैकुमुस सकीना, कि तुम इस हाल में आओ कि तुम पर सुकून इत्मीनान तारी रहे, पूरे सुकून इत्मीनान के साथ तुम आकर के नमाज की इब्तिदा करना।
اب اسی مسئلے سے متعلق کہ رکعت رکوع سے مل جاتی ہے، رکوع مل جائے تو رکعت ہو جاتی ہے، مختلف آثار ہیں جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہے جس کو بیہقی نے روایت کیا، کہتے ہیں من لم یدرک الامام راکعا لم یدرک تلک الرکعہ، کہ جو امام کو حالت رکوع میں نہ پائے اسے رکعت نہیں پائی، اسے رکعت نہیں ملی۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس نے امام کو حالت رکوع میں پا لیا اس کی رکعت مل گئی، اس کی وہ رکعت ہو گئی۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، زید ابن وہب کہتے ہیں کہ ہم لوگ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے گھر سے مسجد کی طرف نکلے، فلما توسطنا المسجد رکع الامام، جب مسجد کے ہم بیچ میں تھے امام رکوع کر لیا، ابھی صف دور ہے، وہاں تک پہنچنا ہے ہمیں، امام نے رکوع کر لیا، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی جگہ پر مسجد کے درمیان میں صف دور ہے بھی، وہیں آپ نے تکبیر کہی، آپ نے وہیں رکوع کیا۔ زید کہتے ہیں میں نے بھی تکبیر کہی، میں نے بھی رکوع کر لیا، پھر ہم رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے جا کر کے صف میں مل گئے۔ تو اس میں جو بتانے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے رکوع کر لیا کیونکہ رکوع سے رکعت مل جاتی ہے، رکوع سے رکعت مل جاتی ہے۔ ایسا ہی واقعہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ بھی ہوا، جس کو کہ ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اذا جئت والامام راکع فوضعت یدیک علی رکبتیک قبل ان یرفع فقد ادرکت، اگر تم اس حال میں آؤ کہ امام حالت رکوع میں ہو اور تم نے اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر اس کے اٹھنے سے پہلے رکھ لیے، یعنی اس کے اٹھنے سے پہلے تم جھک گئے، اس کے اٹھنے سے پہلے تم جھک گئے تو تمہیں رکعت مل گئی۔ ایسی روایت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ کہا کرتے تھے من ادرک الرکعۃ قبل ان یرفع الامام رأسہ فقد ادرک الرکعہ، کہ جس کسی کو امام کے رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے رکوع مل جائے تو گویا اس کی رکعت ہو گئی، گویا اس کی رکعت مل گئی۔ ایسی روایت ایک اور صحابی سے منقول ہے، عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عثمان بن اسود کہتے ہیں دخلت انا وعمر بن تمیم المسجد، میں اور عمر بن تمیم مسجد میں داخل ہوئے، فرکع الامام، امام نے رکوع کر لیا، فرکعت انا وهو ومشينا راکعین، تو ہم نے صف سے پہلے رکوع کر لیا اور حالت رکوع میں ہم آگے بڑھے، حتى دخلنا الصف فلما قضينا الصلاة قال لعمر الذي صنعت آنفا ممن سمعته، جیسے ہی ہم نے مکمل کیا تو کہتے ہیں عثمان ابن اسود کہ مجھ سے عمر نے پوچھا کہ تم نے جو بھی حرکت کی نا کہ رکوع میں تم مل گئے، جا کر کے نماز تم نے مکمل کر لی، یہ تم نے کس سے سنا ہے؟ تو کہا مجاہد سے، میں نے مجاہد ابن جبر سے سنی ہے بات، اور میں نے عبداللہ ابن زبیر کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور ایسی ہی روایت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے کہ ابوبکر صدیق اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ مسجد میں گئے، امام رکوع کی حالت میں تھے، انہوں نے وہیں پہ رکوع کیا اور رکوع کر کے چلتے ہوئے جا کر کے صف میں مل گئے، یہ بھی بیہقی کی روایت ہے۔ تو ایسی کئی روایتیں صحابہ سے ثابت ہیں جس کا خلاصہ ہمیں یہی ملتا ہے، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر حالت رکوع میں امام کو اگر کوئی پالے، امام کے سر اٹھانے سے پہلے یہ سر جھکا دیا ہو، امام کے اٹھنے سے پہلے وہ اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ چکا ہو، اگرچہ سبحان ربی العظیم نہ کہہ پایا ہو، تب بھی اس کا رکوع اسے مل گیا، جس سے اس کی رکعت اسے مل گئی۔ اور یہی راجح قول ہے، یہی زیادہ صحیح مسئلہ ہے کہ مدرک رکوع مدرک رکعت ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں یہ ایک استثنائی حالت ہے، ایکسیپشنل مسئلہ ہے، جس میں یاد رکھیں کہ یہ دو ارکان اگرچہ آپ کے چھوٹ بھی گئے ہوں تو رکعت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، رکعت آپ کی مکمل ہے۔ واللہ اعلم۔ سوداگر مدنی، یہ بھی مدینہ کا لیبل لگائے ہوئے ہیں، لیکن بلا تحقیق لوگوں کو یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ جو رکوع میں شامل ہو جائے، بھلے ہی قیام نہ ملے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا نہ ہو، پھر بھی اس کو وہ رکعت مل جاتی ہے، وہ رکعت شمار ہو جائے گی، یعنی اس کو وہ رکعت دہرانی نہیں پڑے گی کہ امام صاحب رکوع میں گئے اور کوئی تاخیر سے مسجد کے اندر پہنچا اور وہ رکوع میں شامل ہو گیا تو پھر وہ رکعت اس کی ہو جائے گی، لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات بھی آپ نے سنا شیخ طارق سوداگر مدنی سے
تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس تعلق سے سب سے پہلے مرفوع حدیث کیا ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے کیا فرمایا ہے۔ تو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے قرآن کے اندر تمام مسلمانوں کو، چاہے عام ہوں چاہے خاص ہوں، سب کو کیا حکم دے رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر لیا کرو، اس کی اچھی طرح سے چھان بین کر لیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھان بین کرنے کا حکم دیا ہے، جانچ پڑتال کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو صحابہ کے اقوال یہ لوگ پیش کر رہے ہیں، اس صحابہ کے اقوال کو ذرا دیکھ لیتے، چیک کر لیتے، تحقیق کر لیتے کہ کیا وہ اقوال تمام کے تمام صحیح ہیں۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ صحابہ کی طرف جو روایتیں منسوب ہیں ان کو انہوں نے پیش کیا، ان کو دلیل بنا کر کے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازیوں کو کیا یہ حدیث سنا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرما رہے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تکبیر کی آواز سن لو تو نماز کے لیے معمولی چال سے چل پڑو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب تم لوگ تکبیر اللہ اکبر کی آواز سن لو، یعنی اقامہ کہتے ہوئے، اقامت کہتے ہوئے اگر تم تکبیر کی آواز اللہ اکبر سن لو تو نماز کے لیے معمولی چال سے، آرام سے، اطمینان سے، سکون سے، وقار کے ساتھ چل پڑو۔ بہرحال وقار کو، سکون کو پکڑے رکھو اور دوڑ کے مت جاؤ، دوڑ کر مسجد میں مت جاؤ۔ پھر نماز کا جو حصہ ملے اسے پڑھ لو، اور جو حصہ نہ ملے اس کے بعد اس کو پورا کر لو، یعنی جو حصہ رہ جائے اس کو بعد میں پورا کر لو۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 636 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 303 میں۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امام کو اگر رکوع آنے سے پہلے، امام کو اگر رکوع جانے سے پہلے کھڑے نہ پالو تو تمہاری وہ رکعت نہ ہوگی۔ دیکھیے جز قرات میں باب الوجوب القرات امام والماموم صفحہ 20 میں اس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے، جز القرات بخاری صفحہ نمبر 132 میں، اور اس کی سند حسن ہے۔ یعنی امام ان کا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ فتویٰ ہے، کہتے ہیں کہ امام کو اگر رکوع جانے سے پہلے یعنی قیام میں قرات کرتے وقت نہ پالو کھڑے تو تمہاری وہ رکعت نہ ہوگی۔ دیکھیے امام کو حالت قیام میں یہ کہہ رہے ہیں کہ حالت قیام میں جب تک نہ پالو قرات کرتے ہوئے امام کو، تب تک تم رکوع نہ جاؤ۔ تو یہ امام کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امام کو اگر رکوع جانے سے پہلے کھڑے قیام میں قرات کرتے سمے نہ پالو تو تمہاری وہ رکعت نہ ہوگی۔ اسی طرح سے اس حدیث کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جتنی رکعت جماعت سے مل جائے ادا کر لو، اور جو رہ جائے بعد میں پوری کر لو۔ یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 602، 303، صحیح بخاری میں 636، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں جس کے فرائض وہ قیام چھوٹ جائے اس پر لازم ہے، ضروری ہے کہ اسے مکمل حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ مکمل کرے۔ دیکھیے جز قرات بخاری صفحہ نمبر 109 پر۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے
کہ امام کے ساتھ جو حصہ ملے اس کو ادا کر لو اور جو رہ جائے اس کو بعد میں پوری کر لو. اسی طرح سے علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو شخص رکوع میں شامل ہو تو اس کا قیام اور سورہ فاتحہ کی قرات فوت ہو گئی، چھوٹ گئی. رکعت شمار کرنے کے لیے یہ دو فرائض ہیں، ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور حدیث رسول میں حکم دیا گیا ہے کہ جو گزر جائے اس کی قضا کی جائے اور جو رہ جائے اسے امام کے سلام پھیرنے کے بعد پورا کیا جائے. دیکھیے المحلی اوقات الصلاح مسئلہ جاء المامون الى صلاۃ والامام رقع، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 389 اور 390 پر. اسی طرح سے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھے بغیر رکعت شمار نہ کرے. تو یہ بات جو ہے کہ بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نمازیوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم میں سے کوئی جب تکبیر کی آواز سنے اللہ اکبر تو پورے وقار کے ساتھ سکون کے ساتھ آرام سے مسجد میں جائے، دوڑتے ہوئے مت جائے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کو جس حالت میں پاؤ شامل ہو جاؤ، جو حصہ رہ جائے اس کی قضا کرو، جو چھوٹ جائے اس کو سلام پھیرنے کے بعد امام کے پورا کر لو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کرنے کا حکم دیا ہے، جو حصہ رہ جائے، جو حصہ چھوٹ جائے. اب اس میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا چھوٹ جاتا ہے، قیام کرنا چھوٹ جاتا ہے. تو یہ دو جو ارکان ہیں، جو فرائض ہیں، یہ دو فرائض چھوٹ جانے سے رکوع ملنے سے رکعت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس رکوع کے بعد جو قیام چھوٹ گیا، سورہ فاتحہ کا پڑھنا چھوٹ گیا، اس کو دہرانی پڑے گی، اس کو دوبارہ اٹھ کر کے ادا کرنی پڑے گی، اس کو پڑھنی پڑے گی. اسی طرح سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لا یرکن احدکم حتی یرقع فاتحۃ الکتاب، فاتحہ پڑھے بغیر کوئی شخص رکوع نہ کرے. دیکھیے جز قرات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صفحہ 77 سے 133 پر، اور اس کی سند صحیح ہے. یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حکم دیتے تھے کہ تم میں سے کوئی بغیر سورہ فاتحہ پڑھے رکوع نہ کرے. تو یہ صحابہ ہیں جو اس طریقے سے لوگوں کو حکم دیتے تھے، اور وہ جانتے تھے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عام حدیث ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 756 میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز ہی نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. تو بتائیے جب سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھی تو نماز کیسے ہوئی؟ کہتے ہیں کہ یہ خاص وقت میں چھوٹ دی گئی ہے، خاص وقت میں چھوٹ دی گئی ہے. اس کے لیے مرفوع حدیث چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. اور دوسری جگہ فرمایا لا تفعلوا الا بام القرآن فانه لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، سورہ فاتحہ کے سوا کچھ نہ پڑھو کیونکہ جو اسے نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی. کتاب القراءۃ جز قراءت، اس کے اندر صفحہ نمبر 221 پر یہ حدیث موجود ہے اور اس کی سند جو ہے حسن ہے. اسی طرح سے نافع بن محمود، اس کے اندر ایک راوی ہیں جو کہ شکہ ہیں، اس کو امام دارقطنی، امام بہقی اور اسی طرح سے ابن حبان اور امام ذہبی وغیرہ نے ان کو شکہ قرار دیا ہے. اس لیے یہ روایت جو ہے
حسن درجے کی ہے، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدیوں کو، صحابہ جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشواری ہو رہی تھی پڑھنے میں، جب آپ نے سلام پھیرا، پوچھا کہ کیا تم ہمارے پیچھے پڑھتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا، لا تفعلوا الا بام القرآن فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، سورہ فاتحہ کے سوا کچھ نہ پڑھو، کیونکہ جو اسے نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہر رکعت کے اندر واجب اور فرض ہے، اور رکعت مکمل طور پر شمار جبھی ہوگی جب اس کے اندر قیام ہوگا، اس کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہوگا، اور یہ دو چیزیں اگر چھوٹ جائیں تو وہ مکمل رکعت شمار نہیں ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ یہ لوگ دلیل دیتے ہیں، اب ان کی دلیل کی طرف چلتے ہیں، جو کہتے ہیں رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے. دلیل نمبر 1 یہ لوگ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رکعت ہو جاتی ہے رکوع ملنے سے. دلیل نمبر 1 کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے رکوع کی حالت میں، انہوں نے صف کے ساتھ ہی، یعنی صف کے ساتھ ملنے سے پہلے ہی رکوع کر لیا، پھر رکوع کی حالت میں چلتے چلتے صف میں مل گئے. پھر اس بات کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زادک اللہ حرصا ولا تعود، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت مشہور ہے، جس کو عام لوگ رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کر دیا کہ اللہ تمہارے حرص کو، تمہارے حوصلے کو، تمہارے شوق کو اور زیادہ کرے اور بڑھائے، لیکن ولا تعود، دوبارہ ایسا مت کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کر دیا کہ دوبارہ ایسا مت کرنا. کیا کیا غلطی انہوں نے کی؟ دوڑتے ہوئے مسجد میں گئے، سب سے پہلے رکوع کیے، رکوع کی حالت میں چلتے چلتے صف میں جا کے شامل ہو گئے. کتنی غلطیاں کی؟ دوڑنا ایک غلطی، رکوع کرنا سب سے پہلے دوسری غلطی، اور تیسری غلطی چلتے چلتے صف میں شامل ہونا، اور چوتھی غلطی قیام کا نہ ملنا، قیام کو چھوڑنا، پانچویں غلطی سورہ فاتحہ کا نہ پڑھنا. یہ 5 غلطی انہوں نے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تو منع کر دیا، لا تعود، دوبارہ ایسا مت کرنا. اور آج امت کے لوگ غلطی پہ غلطی کرتے چلے جا رہے ہیں. امام صاحب کو جب رکوع میں دیکھتے ہیں دوڑتے ہوئے جاتے ہیں مسجد میں تاکہ وہ رکعت دہرانی نہ پڑے. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، قیام کا چھوٹ جانا، سورہ فاتحہ کا نہ پڑھنا، یہ رکعت شمار نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ رکعت مکمل طور پر آپ کو دہرانی پڑے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رکعت رہ جائے نماز کے اندر، رکعت میں جو حصہ رہ جائے اس کو سلام پھیرنے کے بعد پورا کر لو. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام حکم ہے. اب کہتے ہیں اس حدیث کو دلیل بنا کر کے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا کہ تمہاری جو رکوع میں شامل ہونے سے قیام چھوٹ گیا، سورہ فاتحہ کا پڑھنا چھوٹ گیا، لہذا تم دوبارہ اس رکعت کو دہراؤ. یہ تحقیق نہیں کرتے ہیں، بس اتنی حدیثیں ان کو پتا ہوتی ہیں اور عوام کے اندر چھوڑ دیتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں دوسری روایتوں کے اندر یہ الفاظ اضافہ موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا تھا وہ رکعت دہرانے کے لیے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ چھوٹی ہوئی رکعت کو پڑھی ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث فیصلہ کر دیتی ہے جسے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 268 میں، اور علامہ عبید اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے المرآت شرح المشکات میں نقل کیا ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 97 میں. چنانچہ معجم طبرانی کبیر میں بھی اور جز القراءت بخاری کی صفحہ نمبر 100 اور 101 میں بھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے پر مشتمل جو حدیث ہے
اس کے آخر میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بھی فرمایا تھا، صلی ما ادرکت وقضی ما سبقک، جو نماز مل گئی ہے وہ پڑھ لو اور جو رہ گئی ہے وہ بعد میں پوری کر لو۔ دیکھیے یہ روایت جو ہے آنے سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اس دلیل میں پیش کرتے ہیں اس حدیث کو، آگے روایتیں ہیں جس کے اندر یہ الفاظ اضافی موجود ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا تھا۔ کیا فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ صلی ما ادرکت وقضی ما سبقک، جو نماز مل گئی ہے وہ پڑھ لو اور جو رہ گئی وہ بعد میں پوری کر لو۔ اس روایت نے فیصلہ کر دیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رکوع میں ملنے سے، یعنی رکوع میں ملنے والی رکعت نہیں ہوئی تھی بلکہ انہوں نے بعد میں پڑھی تھی۔ ان حدیثیں کی مختصر تحقیق جو پیش کیا جاتا ہے کہ رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے، جو لوگ کچھ حدیثوں کو پیش کرتے ہیں، آئیے مختصر طور پر اس کا بھی تحقیق دیکھ لیتے ہیں۔ اور یہ روایت کے آنے سے بالکل بات واضح ہو گئی، صاف ہو گئی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جو رکوع میں شامل ہو گئے تھے اس رکعت کو دہرانے کے لیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رکوع ملنے سے رکعت نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کو دہرانی پڑے گی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں دلیل نمبر 2، جو لوگ کہتے ہیں رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے۔ رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے، دلیل پیش کرتے ہیں دوسرا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من ادرکت رکعتا من الامام قبل ان یقیم صلبہ فقد ادرکہا، صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 1595 میں اور سنن دارقطنی کے اندر حدیث نمبر 1298 میں اور جز قرات کے اندر 208 وغیرہ میں کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، من ادرک رکعتا من الامام قبل ان یقیم صلبہ فقد ادرکہا، جس نے امام کے ساتھ رکعت پالی قبل اس کے کہ وہ یعنی رکوع سے اٹھ کر اپنی کمر سیدھی کرے تو اس نے اس رکعت کو پا لیا۔ مختصر طور پر تحقیق دیکھیے، یعنی کہتے ہیں کہ اگر امام رکوع میں گیا، رکوع سے پیٹھ سیدھا کرنے سے پہلے جو آ کر شامل ہو گیا رکوع میں، تو اس کی رکعت ہو گئی، اس نے رکعت پا لی۔ دیکھیے اس کی تحقیق کیا ہے کہ یہ روایت جو ہے سخت ضعیف ہے، سخت کمزور ہے، اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ علامہ عبید اللہ رحمانی اور محدث ابو جعفر عقیلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس روایت کے الفاظ قبل ان یقیم صلبہ، امام کے کمر سیدھی کرنے سے پہلے، پیٹھ سیدھی کرنے سے پہلے، صرف یحییٰ بن حمید نقل کرتا ہے، اس کے ساتھیوں میں سے کسی نے یہ الفاظ نقل نہیں کیے، اور یحییٰ بن حمید کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مجہول قرار دیا ہے، اس کی حالات زندگی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کرت بن عبد الرحمن ہے اس کی سند میں، جسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے منکر الحدیث کہا ہے، بعد نے ضعیف الحدیث کہا ہے کہ حدیث کے معاملے میں یہ کمزور تھا۔ اب بتائیے اس کے اوپر محدثینوں نے جرح کی ہوئی ہے، اس کو دلیل میں پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا ہے، جبکہ میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے یہ بتلایا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صحیح روایت کے اندر فتویٰ دیا، حکم دیا، وہ یہ کہ امام کو اگر رکوع جانے سے پہلے کھڑے نہ پالو یعنی قرات کی حالت میں، تو تمہاری وہ رکعت نہ ہوگی۔ بتائیے یہ ان کا فتویٰ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو کہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو حسن کہا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی کتاب جز قرات میں صفحہ نمبر 132 میں اس کی سند کو لائے ہیں اور اس کی سند کو حسن قرار دیے ہیں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو صحیح سند کے ساتھ جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی ہے
کہ جب تک امام کو قیام کی حالت میں یعنی قرات کرتے وقت کی حالت میں نہ پالو وہ رکعت شمار نہ کرو. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ جو روایت پیش کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جو رکوع کی حالت میں امام کو پائے پیٹھ اٹھانے سے پہلے پہلے رکوع میں شامل ہو جائے تو پھر اس نے رکعت پالی، یہ ضعیف ہے، اس کی سند صحیح نہیں ہے. اور شیخ طارق سوداگر مدنی صاحب ہیں، انہوں نے اس کو دلیل بنا کر کے پیش کیا، جو کہ بلا تحقیق، ایسے عالموں کو چاہیے کہ تحقیق کریں پہلے. اسی طرح سے اور امام ابو حاتم نے اس روایت کے اندر جو پیش کرتے ہیں کہ امام کو رکوع سے پیٹھ اٹھانے سے پہلے نہ پالے وہ رکعت شمار نہ کرے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے بارے میں امام ابو حاتم نے کہا ہے اس راوی کے بارے میں کہ یہ غیر قوی ہے، یعنی یہ قوی نہیں ہے، یعنی یہ روایت جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے. دیکھیے فتاوی دین الخالص جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 218 پر. مزید تفصیل کے لیے دیکھیے جز القرات 131 میں سنن دارقطنی ما التعلق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1 347 پر. اسی طرح سے المرآت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 98 پر، اور تحفۃ الحوزی کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 62 پر. اسی طرح سے دلیل نمبر 3 پیش کرتے ہیں، تیسری دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے آؤ اور ہم سجدہ میں ہوں تو تم بھی سجدہ کرو اور اسے شمار مت کرو، اور جس نے رکعت پالی اس نے نماز پالی. تحقیق مختصر طور پر یہ دیکھیے، یہ روایت بھی سنن نبی داؤد کے اندر حدیث نمبر 893 پر 888 میں موجود ہے. یہ بھی سخت ضعیف ہے، کمزور ہے. یحییٰ اور زید کے بیچ انقطاع بھی ہے، یعنی دونوں کا ملنا ثابت نہیں ہے اور دونوں کے بیچ میں سند کٹی ہوئی ہے، جس کے بنا پر یہ روایت سخت ضعیف ہے، کمزور ہے. دیکھیے جز قرات بخاری کی 108 پر اس کی سند میں راوی یحییٰ بن ابی سلیمان کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ منکر الحدیث ہے، یعنی یہ حدیثوں کا منکر ہے، جس کی بنا پر یہ روایت جو ہے ضعیف ہے. دیکھیے جز قرات امام بخاری کی 239 پر. اور اسی طرح سے امام ابن خزیمہ نے کہا دل اس سند پر مطمئن نہیں ہے، کیونکہ میں یحییٰ بن ابی سلیمان کو جرح یا تعدیل کے روح سے نہیں جانتا. دیکھیے صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 57-58. اسی طرح سے نصر الباری صفحہ نمبر 262 پر اس کی تفصیل موجود ہے. اسی طرح سے یحییٰ کو جمہور محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، کمزور قرار دیا ہے. امام حاکم کا اس روایت کو صحیح کہنا باطل ہے، کیونکہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اکثر و بیشتر ضعیف روایتوں کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ امام مسلم اور امام بخاری کے شرط پر، صحیحین کے شرط پر یہ روایت صحیح ہے، حالانکہ اس کے اندر بہت ساری خامیاں ہوتی ہیں، وہ سندن ضعیف ہوتی ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا کہ یہ صحیح ہے یہ درست نہیں ہے. تحقیق کرنی چاہیے ان کی ہر روایت کے اندر. تو اس کے اندر اس روایت کو امام حاکم نے صحیح کہا ہے، لیکن اس کے اندر یہ خامیاں ہیں کہ یحییٰ کو جمہور محدثین نے، یعنی محدثینوں کی اکثریت نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اس راوی کو. تو امام حاکم کا کہنا کہ یہ روایت صحیح ہے یہ باطل ہے. اسی طرح سے دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت سے رکوع ملنے سے رکعت پانے کی دلیل نہیں، بلکہ جو رکعت پالے اس نے نماز پالی کی دلیل بن سکتی ہے. اسی طرح سے رکوع میں ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے، ان لوگوں کا یہ کہنا بالکل درست نہیں ہے، غلط ہے. اب آئیے دلیل نمبر 4 کی طرف دیکھتے ہیں. چوتھی دلیل پیش کرتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ، سنن کبریٰ البہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 90 میں کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا من لم یدرک الامام رکعن لم یدرک تلک رکعہ، جس نے امام کو رکوع میں نہ پایا اس نے رکعت نہ پائی.
دیکھیے مختصر تحقیق، اس روایت کی سند میں علی بن عاصم جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، وہ مجروح ہے، لہذا اس روایت کو وہ اسناد صحیح کہنا غلط ہے۔ اس روایت کی دوسری سند میں ابو اسحاق السبعی مدلس ہے، یعنی سما کی تصریح نہیں کرتا ہے، اور مدلس کی ان والی روایت جو ہے ضعیف ہوتی ہے۔ جب تک سند صحیح نہ ہو، حسن نہ ہو، رجال موثوقون کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی رجال کو صحیح کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ سند متصل نہ ہو، سند قوی نہ ہو، مضبوط نہ ہو۔ اگر سند کے اندر انقطاع پائی جاتی ہے، بھلے ہی تمام راوی شکا ہوں، سچے ہوں، وہ سند کے اعتبار سے حدیث روایت صحیح نہیں ہوتی ہے۔ تو اس روایت کو یہ لوگ پیش کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جس نے امام کو رکوع میں نہ پایا اس نے رکعت نہ پائی، یعنی امام کو رکوع میں پا لیا تو رکعت پا لیا۔ تو یہ بھی جو دلیل ہے یہ بھی باطل ہے، کیونکہ اس کی سند درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اس کے اندر سما کی تشریح نہیں ہے۔ اور آئیے دیکھتے ہیں دلیل نمبر، اور اس بارے میں یہ بھی جان لیجئے کہ یہ روایت بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درست نہیں ہے۔ اب آئیے دلیل نمبر دیکھتے ہیں، دلیل نمبر 5 ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 243 میں نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فتویٰ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ رکوع ملنے سے وہ رکعت سمجھتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع ملنے کو رکعت شمار کرتے تھے، اس کو رکعت سمجھتے تھے۔ تحقیق مختصر طور پر اس روایت کی سند حفظ اور ابن جریج کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے، یعنی یہ بھی روایت کمزور ہے، صحیح نہیں ہے۔ سنن کبریٰ البیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 90 میں اس کا ایک ضعیف شواہد بھی ہے، لیکن وہ بھی ضعیف ہے۔ اس میں ولید بن مسلم ہے جو تدلیس تصوبیہ بھی کرتے تھے اور سما مسلسل کی تصریح نہیں ہے، یعنی اس کے بھی اندر بھی سننا ثابت نہیں ہے، یعنی یہ بھی روایت جو ہے ضعیف ہے، کمزور ہے۔ اسی طرح سے دلیل نمبر 6 پیش کرتے ہیں ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 99 میں، اور اسی طرح سے طحاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 223 میں کہتے ہیں، سنن کبریٰ البیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 90 میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ رکوع ملنے کو رکعت سمجھتے تھے۔ اس کی سند صحیح ہے، لیکن یہ صحابی کا قول ہے، صحابی کا فتویٰ ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کے خلاف ہے۔ صحابی کا فتویٰ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کے خلاف ہو تو وہ حجت نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے اس کو دلیل بنا کر کے کہنا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع ملنے سے رکوع کے قائل تھے، رکوع ہو جاتی ہے، یہ صحابی کا قول ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل سے خلاف ہے، اس لیے قول و عمل یہ حجت نہیں ہوا کرتا۔ اسی طرح سے دلیل نمبر 7 دیکھتے ہیں، سنن کبریٰ البیہقی کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 90 پر زید بن ثابت اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے کہا من ادرک الرکعہ قبل ان یرفع الامام راس فقد ادرک السجدہ، جس نے امام کے سر اٹھانے سے پہلے رکوع پا لیا تو اس نے سجدہ پا لیا، یعنی رکعت پا لی۔ مختصر تحقیق اس کی دیکھیے، اس روایت کی سند انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے، جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں بتایا کہ انہیں یہ روایت کس کے ذریعے سے پہنچی ہے، یعنی یہ روایت جو ہے موقوف ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر، اور اس کی اور بھی سندیں ہیں ان آثار کے مقابلے میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لا یجزعک الا ان تدرک الامام قائما قبل ان ترکہ، تیری رکعت اس وقت تک جائز نہیں ہوتی جب تک تو رکوع سے پہلے امام کو حالت قیام میں نہ پالے،
جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ پہلے روایت بیان کی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ امام کے رکوع ملنے سے رکعت نہیں ہوتی، اور دلیل میں پیش کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح قول صحیح سند کے ساتھ. کہتے ہیں کہ امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیری رکعت اس وقت تک جائز نہیں ہوتی جب تک تو رکوع سے پہلے یعنی قرات میں امام کو نہ پالے. دیکھیے جز قرات 132 پر، نصر الباری صفحہ نمبر 182 183 پر، اور اس کی سند حسن ہے. اسی طرح سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا یرقى احدکم حتی یقرأ بأم القرآن، سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بغیر تم میں سے کوئی بھی رکوع نہ کرے. جز قرات 133 پر، اور اس کی سند صحیح ہے. معلوم ہوا کہ اس مسئلے میں صحابہ کے بیچ اختلاف ہے، اور جب اختلاف ہو جائے تو کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہے. جیسا کہ سورہ نساء آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ ورسول، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو اختیار رکھنے والے حاکم ہیں امام ہیں اگر ان کے درمیان اختلاف ہو جائے آپس میں کسی بات کو لے کر کے تو فردوه الی اللہ ورسول، تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو اس مسئلے کو لے کر کے. تو اللہ اور اس کے رسول نے جو فیصلہ کر دیا ہے اس پر مطمئن ہونا چاہیے، اس کو مان لینا چاہیے. تو جب صحابہ کے بیچ میں اختلاف ہے، ایک صحابہ کہتے ہیں رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے، دوسرے صحابہ ہیں وہ کہتے ہیں رکوع ملنے سے رکعت نہیں ہوتی ہے، اختلاف ہوا نا، تو ہمیں پلٹنے کا حکم ہے اللہ اور اس کے رسول کے طرف. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جو رکعت تم رکوع میں ملنے سے جو رکعت تم شمار کیے وہ رکعت نہیں ہوتی، اس کو لوٹاؤ. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکوع کے حالت میں جو ملے تھے اس رکعت کو لوٹانے کا حکم دیا. انہوں نے اس رکعت کو دہرایا، اس کو پڑھا. اگر رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دہرانے کا حکم نہ دیتے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نہ پڑھتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے رکوع ملنے سے رکعت نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کو لوٹانی پڑے گی. اسی طرح سے رکوع میں ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے یہ کہنے والے بھی یہ دلیل دیتے ہیں. دلیل نمبر 8 ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 256 حدیث نمبر 2631 میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ رکوع میں چلتے چلتے صف میں شامل ہو جاتے تھے. یہ بھی دلیل میں پیش کرتے ہیں. اس روایت کی سند ابن تمیم کی وجہ سے ضعیف ہے. یہ بھی روایت سندن ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے دلیل نمبر 9 پیش کرتے ہیں سنن کبریٰ البیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 90 میں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ وہ رکوع میں چلتے چلتے ہوئے شامل صف میں ہو جایا کرتے تھے. دیکھیے یہ سند بھی تدلیس کرنے والے ولید بن مسلم کی تدلیس اور ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث کے انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے، اور یہ کہنا کہ انہوں نے زید بن ثابت سے روایت لی ہے یہ باطل ہے، بے دلیل ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ منسوب کرنا یہ بھی درست نہیں ہے. جب ثابت ہی نہیں ہے، یہ سند صحیح نہیں ہے، تو پھر کس طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صف میں رکوع کر لیتے تھے سب سے پہلے، اور رکوع میں چلتے چلتے شامل ہو جاتے تھے، یعنی رکوع کی رکعت کو شمار کرتے تھے اور رکعت مانتے تھے. بالکل باطل بات ہے. اسی طرح سے دلیل نمبر 10 بعض لوگ کہتے ہیں کہ سعید ابن المسیب وہ میمون اور صحابی تابعین ہیں، اس کے یہ لوگ قائل تھے کہ رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ سعید ابن المسیب اور میمون اور صحابی یعنی کچھ تابعین ہیں، اس کے قائل تھے کہ رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے. دیکھیے مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 243 پر اور 244 پر. اس کا جواب یہ ہے کہ تابعین کے آثار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر آثار
یعنی تابعین کے آثار، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے آثار اور مرفوع حدیث کے عام طور کے خلاف ہونے کی وجہ سے باطل ہے۔ اب بتائیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی رکوع شمار نہ کرے، رکوع میں نہ جائے جب تک کہ امام کو حالت قیام میں نہ پالے۔ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے خلاف تابعین کے آثار پیش کرنا کہ تابعین سے ثابت ہے کہ وہ رکوع ملنے سے رکعت شمار کرتے تھے، یہ باطل ہے۔ اسی طرح سے دلیل نمبر 11 طبرانی کے اندر میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا جاتا ہے کہ جو رکوع نہ پائے تو وہ سجدہ شمار نہ کرے۔ دیکھیے، یہ آثار باسند ثابت نہیں ہے، یہ بھی آثار باسند ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں نے 11 دلیلیں جو لوگ یہ دیتے ہیں رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے، اس کی مختصر طور پر تحقیق آپ کے سامنے رکھی ہے کہ رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے، ان لوگوں کا کہنا ہے، جبکہ مرفوع حدیث اس تعلق سے کوئی بھی نہیں ہے۔ اور حدیث میں یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر تمام لوگوں کو یہی حکم دیا ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، چاہے وہ مکمل 4 رکعت کی نماز ہو، چاہے 2 رکعت کی ہو، چاہے 1 رکعت کی ہو، ہر نماز کے اندر ہر رکعت میں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رکوع میں ملنے سے اس رکعت کو شمار نہ کریں، بلکہ رکوع میں اگر مل جائیں تو پھر بعد میں سلام پھیرنے کے بعد اس رکعت کو دہرا لیں، پوری کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔